बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हम दो तीन टॉपिक पे मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। तो पहला टॉपिक है डोनाल्ड लू। ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को मरासला भेजा था। साइफ़र को मरासला कहते हैं, टेलीग्राम भी कहते हैं, जिसको हमारे इमरान खान लहरा लहरा के दिखा रहे थे। अर्ज़ कर दूँ, वो कोई पहला और आखिरी मरासला नहीं था। रियासतें एक दूसरे को मरासले भेजती ही रहती हैं और रियासतों के सफ़ीर अपनी हुकूमतों को या दूसरी हुकूमतों को वज़ारत ख़ारजा मरासले भेजते रहते हैं। और अमरीकी जो साम्राज्य है वो अपने ग़ुलामों को जिस ज़बान में सैफ़र भेजता है वो कोई गैरतमंद कौम तो सुन नहीं सकती। उसमें बहुत ही मुरक्का किस्म की गलीज़ गालियाँ होती हैं। और वो तो एक सेंटर ने सेनेट में खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देते हैं। तो जो कोई साफर था वो तो गोली मारो था, नहीं था, कुछ भी था। लेकिन डोनाल्ड लू ने कांग्रेस की कमेटी के सामने जिस तरह हमारे सर पे जूते मारे हैं, जिस तरह हमें जलीलो ख्वार किया है, हम उसी के हकदार हैं। उसने बताया है कि पाकिस्तान अपनी मर्जी से ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबा आगे नहीं बढ़ा सकता। उसके अलावा उसने चीन के साथ हमारे तल्लुकात को भी निशानदेही कर दिया, हम कहाँ तक जा सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने टूल, जो उनका हथियार है IMF, उसके ज़रिए भी हमें बता दिया गया है कि हमारी हैसियत क्या है, हम चाइना तक कहाँ तक जा सकते हैं, CPEC का मामला कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा हमारी आज़ादी का ये हाल है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने मुल्क में दाल का, चीनी का, आटे का, नमक का भाव भी मुकर्रर नहीं कर सकते जब तक हम इजाज़त नहीं लेंगे IMF से। ये तो हो गया एक मौजू। दूसरा मौजू लिए चलता हूँ आपको कच्चे के डाकुओं की तरफ। कच्चे के डाकुओं को हम जितना मर्जी बुरा भला कहें और कोई भी महज़्ज़ब माशा उन्हें अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन जब किसी रियासत के ऊपर नजायज़ काबा मुसल्लत टोला, बदमाशों का टोला होगा तो फिर उसकी आवाम को यही पैगाम, और वो जब रियासत को, आवाम को बंदूक की ताकत पे बज़ोरे ताकत कंट्रोल करेंगे, जब वो डाके मारेंगे दिन की रोशनी में, आवाम का मैंडेट चुराएंगे, आवाम का मैंडेट लूटेंगे, जब वो चोरी चकारी करप्शन करेंगे, पाकिस्तान के वसाइल को लूट कर पाकिस्तान को माशी दिवालिया करेंगे, तो फिर क्यों नहीं हक पहुंचता हर एक को कि वो अपने मामलात बंदूक के जोर पे तय करे, वो कोई फर्द हो या अफराद का गिरोह हो। आज तो कच्चे के डाकुओं को हम रो रहे हैं। अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब हम सबको अपने हकूक़ के हसूल के लिए, शख्सी आज़ादी के लिए, अपनी चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी माँओं, बहनों, बेटियों, बाबियों, अपनी बहुओं, बच्चियों, नवासे नवासी, पोते पोतियों की इज़्ज़त इफ़्फ़त की हिफाजत के लिए हमें बंदूक उठानी पड़ेगी। इस बदमाश गिरोह के मुखालिफ जो हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं, जिसके हाथों मेरे बच्चे महफूज नहीं, उनकी ज़िंदगियाँ महफूज नहीं, घरों की चादर चारदीवारी महफूज नहीं, बाहर निकलें तो वो महफूज नहीं, इनके खिलाफ हमें आज या कल बंदूक उठानी पड़ेगी। ये नविश्ता दीवार है। एक और मौजू की तरफ चलते हैं। वो मौजू है 23 मार्च का। जी हाँ, हम पे मुसल्लत बदमाशिया को या उन जहनों को जो मेरी तरह नशा व शरबत पीने और चूर्ण खाने के आदी हैं, उनको कल की 23 मार्च का यौम आज़ादी बमै उसके जल जलाओ, हथियारों की गरगराहट, टैंकों की गन गरे, तोपों की सलामियों के साथ बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बिल्कुल मुबारक नहीं। हाँ, कौमें जिंदा कौमें अपने त्यौहार मनाती हैं, वो शान व शौकत से, इज़्ज़त वक़ार से अपने त्यौहार मनाती हैं। वो अपने जितने भी कौमी त्यौहार हैं, मजहबी त्यौहार हैं, या जो भी उनके त्यौहार हों, सकाफ़ती त्यौहार, वो बहुत जिंदा दिली से पुरज़ोर तरीके से मनाती हैं। लेकिन ग़ुलाम कौमों को कहाँ हक़ हासिल है कि वो इस तरह के अल्ले तल्ले करें।
اور ایک چیز اور واضح کر دوں، ہمیں دہائیوں شربت پلایا جاتا رہا کہ پاکستان کے دو دشمن ہیں جس کے لیے ہم اپنا پیٹ کاٹ کر ان میزائلوں پہ، ان ایٹم بمبوں پہ، ان کے یہ سٹار پہ، ان کی چیری بلاسم پہ، ان کے بوٹوں سے منہ چمکتا نظر آتا ہے۔ میرے بیٹے جو ان کے بٹ میں آنے اس تندہی سے ان کے بوٹ چمکاتے ہیں کہ ہم نے جنگ کرنی ہے اسرائیل سے، بھارت سے۔ بھارت سے کیوں کرنی ہے؟ مقبوضہ کشمیر اور کشمیریوں کو آزادی دلانی ہے۔ اور اسرائیل سے کیوں دشمنی ہے جس کے لیے ساری تیاری ہے؟ اس سے بیت المقدس، قبلہ اول اور غلام فلسطینیوں کو آزادی دلوانی ہے۔ تو عرض کرتا چلوں کہ یہ تو تھے ہمارے دو دشمن بڑے، ہم تو افغانستان سے نہیں لڑ سکتے۔ رب العزت کی قسم، مجھے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم افغانستان سے جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے اس وقت۔ تو جن سے ہم نے جنگ کرنی تھی، ایک تھا مقبوضہ کشمیر۔ مقبوضہ کشمیر کا کوئی آپ کو نام لیتا دکھائی دیتا ہے؟ کہیں آپ کسی کے منہ سے سنتے ہیں مقبوضہ کشمیر؟ اب تو مقبوضہ پاکستان کی ہم نے فکر پڑی ہے، 24 کروڑ غلاموں کی۔ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہی مقبوضہ پاکستان سے بدترین حالات ہیں ہمارے۔ غزہ کے بعد اگر کہیں بڑی جیل کے لوگوں کے بدترین حالات ہیں تو وہ مقبوضہ پاکستان کے لوگوں کے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر والوں کے ہم سے بہت بہتر حالات ہیں، اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ پاکستان کے ساتھ کبھی نہیں آنے چاہیں گے۔ اگر وہ آنا چاہتے تو ہم ضرور کسی نہ کسی تحریک کو زور دیتے۔ وہ آزادی حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز، وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، وہ پاکستان کے ساتھ کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ بھی آ کے ہمارے جیسا حشر کروائیں گے۔ تو ایک تو یہ بات رہے گی، وہ ہم نام نہیں لیتے ہندوستان سے جنگ، سمجھو کہ وہ جب ہم نام ہی نہیں لیتے جس پہ جھگڑا ہے تو اس سے جنگ کیسی؟ باقی رہ گیا تھا فلسطین، بیت المقدس، قبلہ اول۔ اس کے ساتھ کوئی جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح اجتماعی نسل کشی ہو رہی ہے انسانی تاریخ کی، اجتماعی قتل عام ہو رہا ہے، جو کچھ وہاں کے حالات ہیں، بھوک، ننگ، بیماری، موسم، ہم تو ان تک ایک ڈسپرین کی، ایسپرو کی، پیناڈال کی گولی نہیں بھیج رہے، ان کو دے رہے، پانی کی بوتل ایک نہیں دے رہے، تو ہم انہیں آزاد کروائیں گے جو خود امریکہ کے غلام ہیں؟ ہم غلاموں کو آزاد کروائیں گے جو خود ہم امریکہ کے غلام ہیں؟ تو ادھر بھی تو ہم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر بھائی ہمیں یہ پریڈ، یہ توپیں، ٹینکوں کی گن گرج، یہ دستوں کی للکار کس کو سنا رہے ہو؟ کون ہے پاکستان کا دشمن؟ نہ تو ہندوستان آپ کے منہ سے سنتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کا ذکر سنتے ہیں، نہ آپ فلسطینیوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کس کو ڈرانے کے لیے ہے؟ جب بھی کوئی ملک، ریاست اپنے ہتھیاروں کی نمائش کرتی ہے تو وہ اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے، ان کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے دکھاتی ہے کہ تاکہ وہ جارحیت سے باز رہے۔ تو بھائی اب تو پاکستان کی کسی سے دشمنی ہی نہیں، وہ میں نے بتا دیا جس کے لیے سارا کچھ کیا گیا۔ یہ جارحے کے ناموں پہ جو خود بدماش تھے، محمود غزنی، قاسم، ان کے نام پہ جو میزائل بم بنائے گئے، جن کے خلاف استعمال کرنے تھے، ان کے خلاف تو ہماری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ تو اب یہ استعمال کس کو ڈرا رہے ہیں؟ اب یہ 21 توپوں، 23-30 توپوں کے سلامیوں کے ساتھ، وہ ٹینکوں کے ساتھ، تیاروں کی گرج کے ساتھ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ اب تو آپ بدماشیہ کا ایک ہی دشمن ہے جسے آپ دشمن سمجھتے ہیں، وہ ہیں ہم نہتے، معصوم، بے گناہ 24 کروڑ غلام، جو ہم اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بچوں کی بیماری، تعلیم پہ خرچ نہ کر کے، ان پہ ظلم کر کے آپ کے اللہ تلالوں پہ خرچ کرتے ہیں، آپ کی عیاشیوں پہ، آپ کے بوٹ کی چمک پہ، جس سے منہ نظر آتا ہے ویسے ہمارے گھروں میں شیشے بھی نہیں ہوتے۔ تو ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں، ہم تو 76 سال سے ڈرے ہوئے ہیں، جب سے ایک بہترین غلامی سے ایک بدترین غلامی میں ہم آئے تھے 14 اگست سن 1939 کو۔ وہ اعلان ہوا تھا یوم آزادی کا، ہمیں آزادی تو نہیں ملی تھی، ہم بہترین سونے جیسی غلامی سے بدترین غلامی، ذلت امیز غلامی میں آئے تھے، اور اب تک اس میں جکڑے ہوئے۔
یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں. ہمیں نہ ڈرائیں. یہ کشمیر تو گیا, کشمور میں جا کے کچھ کر لے. یہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف اگر کر سکتے ہیں تو یہ جو لکڑ کا بندر ہے, الو کا پٹھا, پنجاب کا آئی جی ڈاکٹر کیا ہے اس کا نام, سلمان ڈاکٹر عثمان, یہ میری معصوم بچیوں پہ ظلم ڈال رہا ہے. وہ جو جیل میں قید ہیں ان کے سنم جوید وغیرہ, ذرا ادھر منہ کرے حرام زادہ الو کا پٹھا, یہ ڈاکوؤں کی طرف منہ کرے. ہم غریبوں پہ ظلم ڈال رہا ہے. اس کی شکل دیکھو باندر جیسی ہے ڈاکٹر عثمان کی, اور یہ ان کا غلام ہے جن کے ہم سب غلام ہیں, جو سرے عام ووٹوں پہ ڈاکہ مارتے ہیں, ووٹوں کی چوری کرتے ہیں, سب کچھ یہ کرتے ہیں. ہر خرابی کے ذمہ دار یہ ہیں. ان کے بندوق کے نیچے یرغمال ہے. عدالت بھی, صحافت بھی, انتظامیہ بھی, مقننہ بھی, پارلیمنٹ بھی, پاکستان کا ہر ادارہ ان کے نیچے یرغمال ہے. اور جو بھی وہ فیصلے کرتے ہیں, جو کام کرتے ہیں, ان کی بندوق کے نیچے ان کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. کسی کی مجال نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے آزادانہ کوئی فیصلہ کر سکے ہم غلاموں کی بہتری بھلائی کے لیے. اور پھر یہ اتنے ظالم ہیں, کہتے ہیں ہمارا نام نہ لو. اگر زیادہ سے زیادہ نام لینا ہے تو مقتدرہ کہو, طاقت کا سرچشمہ کہو, اسٹیبلشمنٹ کہو. بھئی آپ کا نام کیوں نہ لیں؟ ہاں تو یہ ٹھیک ہی کہتے ہیں ہمارا نام نہ لو. جو بھی ان کا نام لے گا اس کا حشر ارشد شریف شہید میرے بیٹے جیسا, میرے بھائی عمران ریاض جیسا, میری بیٹی سنم جوید طیبہ راجہ سے مختلف نہیں ہوگا. تو پھر یہ کہتے ہیں ہمارا نام نہ لو. ہم نام نہیں لیتے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا پاکستانی ریاست کے اوپر, کیونکہ ریاست ہم ہیں. جب بھی 51% عوام جو کچھ کہے ریاست وہ ہوتی ہے. یہ کوئی ادارہ ریاست نہیں ہوتا. ادارے کا کسی کا سربراہ ریاست نہیں ہوتا. وہ 2-4 گنڈے اس کے ساتھ ملے ہوئے وہ ریاست نہیں ہوتے. ریاست ہمیشہ عوام ہوتی ہے. تو ہم پہ یہ ظلم بربریت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا نام نہ. ہم نہیں لیتے نا. ہمیں یہ کہنے کی تو اجازت ہے نا کہ یہ ہم پہ یزید مسلط ہے, یزیدی ٹولہ مسلط ہے, ہم پہ نمرودی ٹولہ مسلط ہے, ہم پہ فرعونی ٹولہ مسلط ہے, ہم پہ وہ دجال کا ٹولہ مسلط ہے, ہم پہ منگول مسلط ہے. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا, ہم نام نہیں کسی کا لے رہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہاں, آپ آزاد ہیں یا غلام ہیں. پاکستان زندہ باد, بدماشیاں مرد آباد.